السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 35 آیت 87 تا 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعد ہی موسیٰ کے بعد بالرسل کئی رسول، وآتینا اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو البینات واضح دلائل یعنی معجزات، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے قوت دی جناب عیسیٰ کو بروح القدس پاک روح کے ساتھ۔ افکلما کیا پھر جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما اس چیز کے ساتھ جسے لا تہوا نہ چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً پھر ایک فریق کو، کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک فریق کو، تقتلون تم قتل کر دیتے رہے۔ وقالو اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے کہا، قلوبنا ہمارے دل غلف غلافوں میں ہیں، بلکہ لعنہم لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالی نے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فقلیلا ما چنانچہ کم ہی لوگ
युमिनून, ईमान लाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन आयात बय्यिनात के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आने वाले पैगंबरों के ताल्लुक से कि हमने मूसा को किताब दी, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता की और फरमाया कि हमने फिर मूसा के बाद भी बहुत से रसूल भेजे, और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले इन अंबिया में हजरत हारून है, हजरत जुल्किफ्ल है, हजरत इलियास है, हजरत दाऊद है, हजरत सुलेमान है, हजरत यूनुस है, जकरिया है, याह्या है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये अंबिया। और यहूदियों के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन लोगों ने जो है वो आने वाले बहुत से अंबिया को जुठला दिया और कईयों को कत्ल करते रहे। जहां इन लोगों ने अंबिया को जुठलाया, वहीं ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान के दरपे भी हुए। जो जिसको कत्ल कर सकते थे उस पैगंबर को इन्होंने कत्ल किया, और इसी तरह बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन यहूदियों ने जुठला दिया। और अल्लाह ने फिर बिलखुसूस इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ने इनको बय्यिनात मोजज़ात अता फरमाए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूंक मारना और उसका परिंदा बन जाना, अंधे शख्स को, मादरजाद अंधे को ठीक कर देना, और बरस के बीमार मरीज को हाथ फेर कर तंदुरुस्त कर देना, जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान वगैरह के अंदर किया। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को रूह पाक रूह के साथ कुव्वत बख्शी। पाक रूह से मुराद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। वैसे तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पैगंबर के साथ आते, हर पैगंबर के पास आते, लेकिन अल्लाह ने यहां स्पेशल रूह कुदुस पाक रूह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। रूहुल कुदुस से मुराद जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जैसा कि इब्ने हिब्बान की रिवायत में इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रूहुल कुदुस ने मेरे दिल में ये बात डाल दी, रूहुल कुदुस ने मेरे दिल में ये बात डाल दी, अन्ना नफ्सन लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा। फरमाया कि कोई भी नफ्स, कोई भी बंदा, कोई भी जान उस वक्त तक फोत नहीं होगा जब तक वो अपने रिज़्क़ और अपनी उम्र को पूरा न कर ले। हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा व अजलहा। किसी बंदे को मौत नहीं आने वाली, किसी जान को मौत नहीं आने वाली जब तक कि वो अपने रिज़्क़ और अपनी उम्र को पूरा न कर ले। लिहाजा अल्लाह ताला से डरो और अच्छे तरीके से रिज़्क़ की तलाश करो। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रूहल कुदुसी, रूहुल कुदुस यानी जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाल दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से खास तौर पर जो है वो ये बात जिक्र फरमाई। इस तमाम तर निशानियों के बावजूद कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात अता फरमाए, अल्लाह ने रूहुल कुदुस के जरिए उन्हें कुव्वत बख्शी, और इन यहूदियों ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अच्छी तरह पहचान लेने, जान लेने के बावजूद ईमान नहीं लाए, बल्कि हजरत
ابن مریم علیہ السلام کی جان کے درپے ہوئے۔ یہودیوں نے بہت سے انبیاء کو جھٹلا دیا اور کئیوں کو قتل کیا، اور حضرت ابن مریم علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ عرش والے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، اور ان یہودیوں کے یہ جھوٹے دعوے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دیا، آج عیسائی لوگ انہی یہودیوں کے گماشتے اور ایجنٹ بن کر مسلمان امت پر بارود برسا رہے ہیں، اور ان عیسائیوں کو یہ تک جو ہے احساس نہیں کہ یہ یہود جہاں مسلمانوں کے دشمن ہیں وہیں یہ عیسائیوں کے بھی دشمن ہیں، اور جناب ابن مریم علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہ آج عیسائی یہودی کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے ابن مریم علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیات بینات۔ تو یہودیوں کے دعوے یہ تھے کہ ہم نے ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، جبکہ وہ ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، قتل کوئی اور ہوا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور قرآن مجید اور احادیث نے ہمیں یہ بتلایا کہ قیامت سے پہلے جناب ابن مریم علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو یہودیوں کے کرتوت کہ پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور پیغمبروں کو قتل کرتے رہے، اور انہی یہودیوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا پلان بنایا، اور اس پلان پر تقریباً کامیابی بھی حاصل کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس موقع پر بچا لیا کہ پیارے نبی علیہ السلام کو ان یہودیوں نے زہر دیا، اور آپ علیہ السلام نے منہ میں لیا ہوا لقمہ نکال دیا، لیکن وہ زہر اتنا تیز اور سریع الاثر تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے مرض الوفات کے اندر فرمایا کہ خیبر میں کھایا ہوا وہ زہر آلود لقمہ وقتاً فوقتاً مجھے تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ یہ میری شہ رگ کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ تو صحیح بخاری میں 4428 نمبر کی روایت راویہ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو زہر آلود لقمہ میں نے منہ میں لیا تھا وہ وقتاً فوقتاً مجھے تکلیف دیتا رہا، یعنی ڈے 1 سے آخر تک یہ زہر شدہ لقمہ مجھے وقتاً فوقتاً تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ یہ میری شہ رگ کٹنے کا وقت آ گیا۔ یعنی اپنے مرض الوفات کے اندر بھی نبی علیہ السلام کو اس کھائے ہوئے اس منہ میں لیے ہوئے لقمے کی تکلیف ہو رہی تھی۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہودیوں یہ کیوں کیا،
تو جواب آیا کہ ہم نے آپ کو زہر اس لیے دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے آپ مر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی ہوئے تو آپ بچ جائیں گے۔ اور حدیث جیسا کہ میں پہلے جوابات میں بیان کر چکا ہوں، بکری کی اس ران نے بتلایا کہ میں زہر آلود ہوں۔ ان بدبختوں نے یہ دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام بچ گئے ہیں اور آپ کے صحابی شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اس کے باوجود یہ بدبخت لوگ ایمان نہیں لائے، جبکہ انہوں نے اچھی طرح پہلے بھی پہچان رکھا تھا، پھر بھی پریکٹیکل کر کے پہچان لیا، لیکن شامت اعمال اور بدبختی کی انتہا اور اللہ کی لعنت ان یہود پر، چاہے وہ سابقہ یہودی تھے بے ایمان ہو کر مرے یا آج کے یہ بے ایمان یہودی، ان پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے حق کو پہچان کر بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اور جیسے یہ نبی علیہ السلام اور پیغمبروں کے دشمن، اسی طرح آج یہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بھی دشمن ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ امت نے تلواروں سے کھیلنے کی بجائے تاشوں سے کھیلنا شروع کر رکھا ہے، اس لیے آج یہ کلمہ پڑھنے والی امت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی یہ امت پوری دنیا میں ان یہود و ہنود سے پٹ رہی ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے۔ کیوں کہ ہمارے اسلاف وہ تھے جو تلواروں سے کھیلا کرتے تھے، اور آج ہم وہ ہیں جو تاشوں سے کھیلتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ دنیا کا یہ بزدل ترین کافر یہودی پوری طرح مسلمانوں پہ حملہ آور ہے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی کہ ہم تمہاری باتیں سنتے ہیں لیکن تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں، کہ ہمارے دل اس بات سے پردوں کے اندر ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ اور بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے پڑے ہیں، ہم پکے پورے عالم ہو چکے ہیں، کسی دوسرے علم کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر لی ہے، ان پر لعنت ہوئی پڑی ہے، پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات و بینات کے اندر یہ باتیں بیان کی ہی ہیں۔ ان آیات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور سبحان اللہ، پہچان بھی کیسی پہچان، جیسے کوئی شخص ہزاروں سینکڑوں میں اپنی اولاد کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اسی طرح یہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ حق انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو بتایا جا رہا ہے ان آیات میں کہ اگر یہ یہود، یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ اگر یہودی، یثرب کے یہودی، خیبر کے یہودی اگر ایمان نہیں لائے تو پریشان نہیں ہونا، ان بدبختوں کے تو سابقہ کرتوت بھی یہی ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو پہ در پہ بے شمار پیغمبر آئے، کئیوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور جو ان کے ہتھے لگ گیا اسے انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ یہودیوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ ان کی پرانی خباثت ہے، یہ ان کی پرانی روش ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بے شمار انبیاء کو جھٹلا دیا، اور کئیوں کو ان لوگوں نے، کئی پیغمبروں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ اور جیسے سابقہ لعنت ان پہ پڑی تھی، آج بھی اسی لعنت کا یہ شکار ہیں اور اسی ضد اور تعصب کا شکار ہیں کہ حق کو جاننے، بوجھنے، دیکھنے، سمجھنے کے باوجود ایمان یہ لوگ نہیں لا رہے ہیں۔ ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ ہمارے لیے عبرت کا مقام یہ ہے کہ ہم کسی فرقہ واریت میں نہ رہیں، کسی تقلید پرستی میں نہ رہیں، کسی گروہ بندی کا شکار نہ ہو۔ ہمیں جہاں سے حق معلوم ہو،
جو بات حق ہو، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہو، وہ بات ہم مان لیں اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی شخصیت، کسی جماعت، کسی گروہ کو خاطر میں نہ لائیں۔ لیکن افسوس کہ اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، حق کو جان لینے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی راہ اختیار کرتے ہوئے حق کو قبول نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں باطل سے بچنے اور دور ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔